बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा स्पेशल शो के साथ साइम और सदफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और बात हो रही है मार्का हक बुनियानुम मरसूस की। 1 साल मुकम्मल हो गया और ये जो दिन है, यानी कि हम अगर मई की इन तारीख की बात करें, बहरहाल मामला तो शुरू इंडिया ने काफी पहले से कर रखा था, लेकिन जो असल में हमने इंडिया को जवाब दिया वो यही तारीखें थी 8, 9 और 10। तो हम आज बात कर रहे हैं जनाब मार्का हक के हवाले से, और पाकिस्तानियों का जज्बा भी दीदनी है, पाकिस्तानियों का जोश जज्बा भी दीदनी है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इंडिया में अगर ये कहा जाए साइम के सफ़े मातम बिछी हुई है, वो याद भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जहाज की तादाद, असल जहाज की तादाद हमें जो पता चली है वो 80 यानी 80 हो गया है। बात पहले हमने कहा चलो थोड़ी बहुत इनकी जरा मामलात रख लेते हैं, बात रख लेते हैं, लेकिन हकाइक जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। और इंडिया जो बड़े दावे कर रहा था, आज तक वो न पहलगाम के सबूत दे सका है, ना ही किसी और बात के सबूत दे सका है। अच्छा, और हमने अभी भी ड्यूरिंग द इंटायर मार्का हक हमने बहुत बहुत हौला हाथ रखा। ये हमारे डीजी साहब हमें बता चुके कि हम 10 से 15 जहाज आराम से इंटरसेप्ट कर सकते थे, हमने लॉक किए हुए थे हमने। अच्छा, और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, हम परसों क्योंकि पाक बहरिया के साथ थे, नेवी के साथ थे, तो वो हमें ये बता रहे थे कि हमने INS विक्रांत भी हमारे बिल्कुल लॉक था और वो रेडार पे था, वी वर अलर्ट। So this was the preparedness of our army, of our military forces, और बुनियानुम मरसूस भी पूरी कौम ने बन के दिखाया अपने सिक्योरिटी दारों के साथ। INS विक्रांत जो है वो उनका हाई वैल्यू एसेट है, लेकिन हमारे लिए वो हाई वैल्यू टारगेट है। तो ये तो खैर अब इस पे क्या कहें। असल में जो हमारे अफसरान का, हमारे फौजी जवानों का जो जज्बा है, इस पूरी कौम का जो जज्बा है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो नाकाबिले तस्खीर साबित हुआ और हमने देखा कि पाकिस्तानी आसमानों पर कंट्रोल हासिल करने का भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया, क्योंकि राफेल की तो बहुत ज्यादा भड़के लगा दी थी नरेंद्र मोदी ने, और दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर ये वो दिन थे मरकूज थी, और सब जानना चाहते थे कि ज़ाहिर है हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी देख रहे थे, वेपन वर्सेस वेपन देख रहे थे। एक ऐसा मुल्क जो हमसे अपने साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी GDP हमसे कहीं ज्यादा है, और ज़ाहिर है जो ताल्लुकात इंडिया के थे, और जो इंडिया कहता था कि वो इस खत्ते का जी नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब हालात बिल्कुल चेंज हो गए और ये हुए हैं बुनियानुम मरसूस मार्का हक के बाद से, जब पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि चाहे कितना भी बड़ा हमसे मुल्क हो, लेकिन अगर उनके पास सलाहियतें नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, उनके पास जज्बा शहादत नहीं है, तो फिर वो किसी भी मार्के में हमसे आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा जी, 2 चीजों का बहुत जिक्र था, बहुत गुरूर था, बहुत मान था भारत को। एक राफेल का, दूसरा S-400 का। राफेल जो कि भारत का जंगी त्यारा था, जो कि 2019 आफ्टर स्विफ्ट रिटॉर्ट, मोदी ने कहा था कि आज अगर हमारे पास राफेल होता तो हम पता नहीं क्या कर देते, फिर उन्होंने राफेल मंगवाए। अच्छा, दूसरी चीज थी S-400 जो कि एक डिफेंस सिस्टम है रशियन साख्ता। भारत ने तो हजीमत उठाई ना, जो कि उसको पाकिस्तान की जानिब से शिकस्त के बाद मिली, लेकिन जो भारत ने फ्रांस और रशिया को हजीमत दी, फ्रांस के तैयारे गिरवा के और रशिया का जो S-400 दिफाई निजाम था उसको इंटरसेप्ट करवा के पाकिस्तान के हाथों, उसके बारे में भी आलमी जरीदे लिख रहे हैं। तो जिस तरह इसराइल को बड़ा गुरूर था अपने आयरन डोम पे, एरो 1, एरो 2 पे, डेविड स्लिंग पे, थॉर्ड पे, इसराइल साख्ता ड्रोन जो है उनका बड़ा इस्तेमाल किया था भारत ने इस जंग में। आपको याद होगा कि कितने ज्यादा ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने भेज दिए थे, मगर हमारे लोगों ने अपनी फौज के साथ मिलकर उन ड्रोन्स को निशाना बनाया, और फिर जो उनके चैनल्स पर चला जनाब के जी हमने तो ये कर दिया, हमने लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया, हमने कराची पोर्ट को फूंक डालो, ये कर डालो, ये सारी भड़के साबित हो गई। ये जो विजुअल्स अभी आप देख रहे हैं, हाँ, ये विजुअल्स वो है जैसे अभी आपको बता रहे थे कि ड्रोन से भाई जो इनके भारत के जो इजरायली साख्ता ड्रोन्स थे, इन्होंने जब वो भेजे पाकिस्तान, तो ये देखिए इंटरसेप्ट हमने कैसे किए हैं विद लिटरली आवर गन्स। हमने इनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, हमारे दिफाई निजाम ने इनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, और पूरी कौम पाक फौज के साथ जब हम कहते हैं ना कि शाना बशाना खड़ी थी, तो ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कंधे के साथ कंधा मिला के अपने नौजवानों के साथ खड़ी थी ये कौम, और कैसे इंटरसेप्ट किया जा रहा है ड्रोन्स को। और आपको कहीं से लग रहा है कि ये लोग डरते हैं किसी ड्रोन से या किसी भारतीय जारहियत से, ये हमारे नॉर्मल एवरेज सिविलियंस हैं जो कि उस वक्त खड़े होकर ये देख रहे थे कि इंडियन ड्रोन कैसे मार गिराया जा रहा है। और
اور بلکہ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈرونز کو گرایا جا رہا تھا. مطلب تاریخ میں یہ منظر جو ہے آپ کہتے ہیں نا بتائیں گے کہ یہ قوم بھی کتنی بہادر ہے, کس طریقے سے آپ یہ منظر دیکھیں اور بڑے زبردست طریقے سے سب نے نشانے لیے ڈرونز. اور ایک ویڈیو اور تھی سائم, آپ اگر بھول گئے ہو, جو ایک شہری تھا, ایک عام شہری, آئی تھنک وہ کراچی سے تھی, وہ بتا رہے تھے جی وہ ڈرون کا کہیں ملبہ گرا, وہ اٹھا کے جی 125 پہ 125 اپنی بائک پہ وہ اس کو لے گئے. تو یہ جی پاکستانیوں کا اس وقت کہتے ہیں نا, پاکستانیوں کے اندر یہ احساسات تھے, کسی میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا, کیونکہ ہم ڈرتے صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن یہ ہے کہ بھارت نے جو اتنے سالوں تیاری کی, اتنا اپنا کہتے ہیں نا بجٹ جھونکا, دفاعی بجٹ جھونکا ہے ان جنگی تیاریوں میں, بھارت کو جو رسوائی ہوئی ہے وہ دنیا نے دیکھی, اور پھر اس پر آرٹیکلز بھی لکھے گئے, بتایا گیا کہ کس طرح ہوا. اب جناب یہ تعداد, ڈونلڈ ٹرمپ واز ناٹ رانگ ٹو بی آنےسٹ, جب وہ پاکستان میں ہم کہتے تھے نا, بتاتے تھے کہ اتنے طیارے گرے, 8 طیارے گرائے پاکستان نے, جن میں اب 4 رافیل ہیں. 4 رافیلز ہیں, MiG 29 ہے, میراج ہے, Su-200 ہے, اور لا تعداد ڈرونز. بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, بالکل ظاہر اس تمام تر صورتحال پہ بات کر رہے ہیں, دفاعی ذکار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ, اور بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم ایسے مواقع پر آپ سے بات کرتے ہیں جس میں ہم بہت کچھ انفارمیشن حاصل کر سکے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ابھی تک تو ہمیں پتا تھا کہ 6-0 ہے, اب معاملہ 8-0 ہو گیا ہے, تو ذرا یہ جو 2 جہاز اور ہیں ان کی کہانی بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا واقعات ہے. 4 رافیل, یہ تو بڑا صدمہ پہنچا ہوگا انڈینز کو, جب اتنی خاموشی ہے سال بھر سے. جی بہت شکریہ صدف اور سائم, آپ نے انوائٹ کیا, اور میرے لیے بھی خوشی کا بات ہوتی ہے آپ کے ساتھ آ کے اس موضوع بات کرنا, اور آپ نے بڑی زبردست پریمبل بہت اچھا دیا کہ کیا ماحول بن رہا تھا اور کس طرح مار رہے تھے. دیکھیے یہ ہمیں شروع میں 6 ہی پتا تھا, بالکل ٹھیک بات ہے. آہستہ آہستہ جب ایڈ ہوئے سون آفٹر دا کانفلکٹ, اور میرے لیے اعزاز ہے, بلکہ آپ کا ہی چینل تھا جس پر میں نے سب سے پہلے نیوز بریک کی تھی. بادامی صاحب کو رات کو کوئی, جب یہ جہاز ہمارے خیریت سے لینڈ کر گئے تھے اور ہمارا کنفرم ہو گیا تھا کہ ہم نے جہاز مارے ہیں, آپریشن روم سے مجھے پتا چلا, تو مجھے جب اجازت ملی کہ میں نیوز بریک کر سکتا, تو میں اتفاق سے بادامی صاحب کے ساتھ ہی تھا رات کو کوئی 1:30-2 بجے. آپ کے چینل پر ہی بریک ہوئی تھی, اور اس کے بعد مجھے یہ گریسفل جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہم بڑے ڈگنیفائڈ رہے ہیں, تو ایکچوئل 6 جہاز مجھے بتائے گئے تھے, لیکن کہا گیا تھا کہ 5 کنفرم ہے, آپ 5 بتا دیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ ابھی 6 کہہ رہے تھے تو آپ 5 کیوں بتا دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا کیئرفل کیلکولیٹ کرتے ہیں تب کلیم کرتے ہیں, جس کے اندر جہاز کی فوٹیج ہے, الیکٹرانک سینسز ہے, ریڈار کی پکچر ہے, تو سارا مرج ہو کے, تو ابھی ہمیں 6ٹھا ریکیج نہیں کنفرم ہو رہا. آپ ذرا ویژوائز کریں, تو جب کنفرم ہوگا تو 6ٹھا ایڈ کریں گے. تو میں نے جب نیوز بریک کی تھی آپ کے چینل پہ, تو میں نے کہا تھا جی ہیں 6 انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ابھی میں 5 کنفرم کر رہا ہوں. تو اس کے بعد میں نے پھر پاک فضائیہ سے اجازت لی تھی, میں اپنی ڈاکومنٹریز 6 سال سے بناتا ہوں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ریسرچ کرنی ہے اس ٹاپک پر. تو میں 1 سال سے ریسرچ کر رہا تھا. اس دوران میں نے شروع میں پتہ لگ گیا کہ 8 ہیں ہمارے الحمدللہ. تو میں آلموسٹ پورا سال پاک فضائیہ کے ساتھ انٹچ جب بھی ہوتا تھا تو ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. تو فضائیہ کا یا ٹاپ لیڈرشپ کا خیال یہ تھا کہ نہیں, کانفلکٹ ختم ہو گیا, ہم نکل آئے ہیں اس سے, ہم اگلی جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہمیں ری وزٹ کرنے کا کلیم ورسز کلیم میں بحث میں لیکن میں نے ان سے ہر دفعہ یہ گزارش کی, میں نے کہا دیکھیں آپ اپنی گلوریفیکیشن کے لیے نہیں کریں گے, یہ آپ کریں گے ایک ریکارڈ اسٹریٹ کرنے کے لیے, اس قوم کے آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ہم نے کیا تھا. تو وہ مجھے بڑا شکر ہے کہ 1 سال میں نے ڈاکومنٹری بھی مکمل کر لی, اور اتفاق سے ایئر وائس مارشل طارق غازی جو 7 تاریخ کو تشریف لائے اور انہوں نے کنفرم کیا 80, تو میں نے 6 تاریخ کو ایک ڈاکومنٹری اپنے چینل پر اپلوڈ کی, اس کا ٹائٹل تھا دا 80 ریالٹی. تو وہ میرے لیے بڑا آنر ہوا کہ ایئر فورس نے اگلے دن اس کو سبسٹینشیٹ کر دیا, ورنہ میرے جیسے 100 لوگ بھی ڈاکومنٹری بنا لیں تو شاید اس طرح تو ورتھ یا کریڈیبلٹی نہیں بنتی جب تک پاک فضائیہ آفیشلی نہ گئے. تو یہ جو آپ جہازوں کی بات کر 4 رافیل, یعنی اب 4 رافیل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا؟ نہیں, میں نے تو ٹیل نمبر دے دیے ہیں اس جہاز اپنی ڈاکومنٹری میں, تو میں نے نمبر اور اسکواڈرن دے دیے ہیں کہ اس اسکواڈرن کے 3 ہے اور دوسرے اسکواڈرن کا 1 ہے. تو میں نے تو 2 اسکواڈرن ہیں ان کے اس کے رافیل کے, تو میں نے تو ٹیل نمبر جو ڈپٹی ایئر چیف نے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں, اس میں انہوں نے بتایا کہ 4 رافیلز تھے, ایک Su-30 تھا, ایک MiG 29 تھا, ایک میراج 2000 تھا, ایک وہ کہتے ہیں کہ ملٹی رول ان مینڈ ایریل سسٹم تھا. وہ جو ان مینڈ ایریل سسٹم تھا یا وہ ان مینڈ ڈرون تھا, وہ اس کو انہوں نے نام نہیں مینشن کیا, وہ اس کی کیا کہانی ہے؟
اب یہ ایک اسرائیل کا انمینڈ تھا جو بیسیکلی آلموسٹ لائک اے جیٹ کیپیبل یہ ہوتا ہے، جس طرح وہ ویپنز بہت ہیوی اٹھا دیتا ہے، اور وہ ڈرون صرف سمپل ڈرون نہیں ہوتا جو چھوٹے جیسے ایران نے فائر کیے ہیں امریکہ پر، یہ ہیویلی کمپیٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر آلموسٹ ہاف آف دا جیٹ فائٹر کا لوڈ اٹھا سکتا ہے. یہ انٹیلیجنس کرتا ہے، ریڈار جیمنگ کرتا ہے، الیکٹرانک وار، تو یہ بڑا قابل، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت پورٹنٹ تھا، یعنی ہمارے لیے ایک سیریس تھریٹ تھی. تو ہمیں تو یہ شروع میں پتہ لگا تھا، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم پہلے 5-0 کہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ جو 6 ہوئے تھے اس میں یہ شامل تھا. لیکن بعد میں یہ جو جہاز کنفرم ایڈ ہوئے ہیں، ہمارا ریکیج کنفرم ہوا، پھر ہمارے ٹیل نمبر کنفرم ہوئے، پھر ہم نے اسکواڈرنز کا ہمیں تمام کا اسی وقت پتا تھا. اور اوور دا 1 ایئر میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیٹیلز پتہ لگی، ہمیں تو ایگزیکٹ ہر ایک کی فزیکل لوکیشن بھی پتا ہے کہاں گرے ہیں. تمام ڈیٹا کے باوجود میں تو سلام کرتا ہوں فضائیہ کو کہ اتنا گریسفل کنڈکٹ کرنا اپنے آپ کو، کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہائپ کریٹ یا ٹکر چلانے کی شوق میں فگر نہیں بتائی. دے ٹوک آلموسٹ 1 ایئر ٹو ڈیسائیڈ اینڈ کنکلوڈ کہ ہمیں کرنا چاہیے یہ. اور مجھے تو اس پر زیادہ خوشی ہے کہ ہمارا آج ریکارڈ اسٹیٹ ہو گیا ہے اور ہمارا فارملائز ہو گیا ایک ڈاکومنٹ کے نظر میں کہہ رہا ہوں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریکارڈ. چشتی صاحب یہاں پر تو ٹیکنالوجی ورسز ٹیکنالوجی کی بات کریں، ہمارے پاس J-10C اب تو ظاہر ہے مختلف بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ایئر کرافٹ آ گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمارا JF-17 تھنڈر، دوسری طرف رافیل. تو ذرا یہ کمپیریزن بتائیے کہ رافیل جیسے کہ ہمارے اس وقت اورنگزیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ طیارہ تو بڑا زبردست ہے، لیکن اس کو چلانے والے یعنی کہ آلویز مین بیہائنڈ دا گن. تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ کیوں رافیل جیسی تیاری ہونے کے باوجود بھی 4 طیارے گر جانا یہ تو بڑا لاس ہے. دیکھیے صدف، یہ ایسے نہیں ہو جاتا. اس کی بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ کی تھی پاک فضائیہ نے اینٹی رافیل اسپیسیفک. میں تو 5-6 سال سے اپنے شوق میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، اور میں نے اس کانفلکٹ سے 2-3 مہینے پہلے انہی پائلٹس کو میں ملا تھا جا کر، جب پہلگام بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے پورے دن کا انٹرویو کیا تھا ان کے ساتھ، پورا دن سپینڈ کیا تھا اور پھر ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اس دوران میں نے جب ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس طرح کے مشن اڑتے ہیں، تو بینگ اے فارمر فائٹر پائلٹ آبویسلی میری کیوریوسٹی تھی کہ اب یہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ مشین ہے. تو مجھے پائلٹس نے بتایا تھا کہ سر ہمیں اینٹی رافیل ٹریننگ کا کہا گیا ہے، ہم صرف کمبیٹ کرتے ہیں، کوئی اور مشن نہیں کرتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوا انشاءاللہ تعالی ہم رافیل کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو میں اس وقت مجھے نہیں احساس ہوا کہ کتنی زیادہ اسپیسیفک وہ مجھے کہتے تھے کہ اٹس لائک اے مائکروسکوپ کے نیچے ہم نے رافیل کو رکھا ہوا ہے. ہم اس کی کمزوریاں دیکھتے ہیں، ایکسپلوئٹ کریں گے، کیسے کریں گے، اپنی اسٹرینتھ کو سپر پوز کرتے ہیں اور ریئل وار لائک ٹریننگ کرتے ہیں. تو وہ بعد میں دیکھا، اسی وجہ سے یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا تکا نہیں لگا کہ 8 میں سے 4 رافیل ہے. اس میں سے اس لیے 4 رافیل ہے کہ اینٹی رافیل بہت سیریس ٹریننگ کی گئی تھی اور پہلے سے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ یہ ہوگا. اب جو آپ سوال کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ رافیل بھی بہت زبردست جہاز ہے، ون آف دا بیسٹ ٹاپ 4-5 جہازوں میں دنیا کے ابھی بھی شامل ہے. لیکن مین بیہائنڈ دا مشین آبویسلی وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈینز نے اس طرح جہاز کو امپلوائے نہیں کیا، انٹیگریٹ ہی نہیں کیا. دیکھیے یہ 2016 میں انہوں نے آرڈر کیا تھا. 2019 میں جب آپ کو یاد ہے ابھی لندن جس کی طرف آپ ریفر کری تھی، جب وہ شوٹ ڈاؤن ہوتا تو انڈین پرائم منسٹر نے کہا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے، اس وقت رافیل ان کو ڈیلیور نہیں ہوئے تھے، اس کے 5-6 مہینے بعد ہوئے تھے. تو اس کے بعد ان کے پاس رافیل ہم سے پہلے آ گیا تھا. J-10C ہمارے پاس 3-3.25 سال سے تھا، ان کے پاس 5.5 سال سے رافیل تھا. دیٹ مینز ان کو ایج ٹائم کا بھی تھا، نمبر بھی 36 تھے، ہمارے پاس تو ان سے آدھے نمبر کے J-10C تھے. تو یہ سارا دیکھ کے آئی تھنک ان کی انٹیگریشن مسنگ تھی. انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح رافیل ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اڑایا جائے. چشتی صاحب آئی ٹیک اے مومنٹ اور ہم اپنے ویورز کو بھی ایک ویژولز دکھانا چاہیں گے. یہ مناظر اگر آپ اپنی اسکرینز پر ملاحظہ کریں تو ہم آپ کو دکھائیں. یہ دیکھیں جناب، یہ ہیں ہماری فضاؤں کے محافظ. یہ وہ جذبہ ہے جب یہ سائن کرے تھے، اور یہ وہ سگنیچر تھا جب یہ اس چیز کی اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کرے تھے کہ ہم واپسی شاید ہماری نہ ہو پائے. تو اپنے سر پہ کفن باندھ کے ہماری فضاؤں کے محافظ نکلتے ہیں. یہ وہ شاہین ہے. یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ کسی فن سے کسی پروفیشن سے نہیں آتا. یہ جذبہ ایمانی ہے. یہ جذبہ شہادت ہے. اور یہ وہ جذبہ ہے جو بچپن سے مائیں سکھاتی ہیں ہمارے جوانوں کو. اور یہ وہ جذبہ ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میں شہید، اور اگر میں بچ گیا تو میں غازی. اور ایدر وے ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے. مائیں اپنی بچوں کو، اپنے جوانوں کو فخر سے یہ باتیں سکھاتی ہیں بچپن سے کہ بیٹا شہادت نوش کرنی ہے، شہادت تمہارا الٹیمیٹ گول ہے. اور
کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر یہ ڈاکیومنٹ سائن کیا جا رہا ہے سر. یہ جو ہم ایک جرت، ایک جذبہ دیکھتے ہیں، جذبہ شہادت، جذبہ ایمانی، یہ کتنا کاؤنٹ ہوتا ہے، کتنا امتیازی بناتا ہے ہمیں جب ہمارا پائلٹ، ہمارے شاہین اپنی مشین پہ بیٹھتے ہیں. یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کتنی برتری دیتا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے. سائم دیکھیے، جنگ کے دوران بھی اور بعد میں بھی میں نے تجزیہ کیا. دیکھیے سب سے ڈینجرس جو مشن تھا، جو سوئسائڈل کہہ لیں یا ون وے مشن تھا، وہ تھا S-400 جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس کو تباہ کرنے کا. دیکھیے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، بہت ڈینجرس ہے. وہ تقریباً 35 ٹارگٹ کو سائملٹینیسلی انگیج کر سکتا ہے. اس کی جو S-400 جو ڈیجٹ ہے، وہ 400 کا مطلب یہی ہے کہ 400 کلومیٹر سے نزدیک نہیں آنے دیتا کسی کو. جو ہمارا جہاز گیا تھا J-17 تھنڈر، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، رفلی میں آپ کو اندازے کے لیے بتا دوں کہ اس کی اپروکسیمیٹ سپیڈ تھی 1000 کلومیٹر پر آور. جبکہ یہ جو میزائل فائر کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف، جو اس کی طرف آتا ہے، اس کو 17,000 کلومیٹر کی رفتار سے فائر کرتا ہے. یعنی 1000 ورسز 17,000. تو ذرا ویژوائز کریں کہ کتنا ڈینجرس مشن تھا، کہ اگر سپلٹ سیکنڈ کا بھی اگر کوئی ایرر ہو جائے تو اس کا میزائل پہلے فائر ہو سکتا تھا. اور انہوں نے بہت زیادہ رسکی مشن پاک فضائیہ نے کیا تھا، لیکن وہ ضروری اس لیے تھا کہ میں دیکھیے ہوا میں ان کا ایک رافیل پرائڈ تھا، زمین پر جو S-400 پرائڈ تھا، اور سمندر میں وکرانت ان کا پرائڈ تھا. ہم نے ہوا میں رافیل کو ٹارگٹ کیا، سمندر میں ہم اس کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ نکالے ہی نہیں انہوں نے وکرانت کو. ان کو پتا تھا کہ پاک فضائیہ کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈرن اینٹی وکرانت تیار ہے. یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. تو ہم نے اس پہ بھی بہت مشق کی ہوئی تھی، اور پاک فضائیہ نے پاکستان نیوی کو یہ انشور کرایا ہوا تھا کہ آپ اپنے ریسورسز سے ضرور ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن پاک فضائیہ جب بھی وکرانت نکالا گیا تو الحمدللہ ہماری کیپیبلٹی اسٹینڈ بائی تھی ٹو ٹیک آن وکرانت آلسو. بالکل. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانیوں میں بھی وہ 400 کلومیٹر دور ہی رہے، ہمت نہیں کر سکے قریب آنے کی. ہماری جب ملاقات ہوئی نیوی کے وہاں پر جوانوں سے ابھی 2 دن پہلے، افسرانوں سے، جوانوں سے، تو ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی. چشتی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ناؤ واٹ؟ ظاہر ہے بھارت کا جنگی جنون جو ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ ہے، ان کا ایک پورا ریکارڈ، ایک پیٹرن ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کر سکتا ہے، لیکن اب شاید ہی وہ اس طریقے سے بڑھ کے مار سکے. یہ جو ان کو ہزیمت، جو شکست سے دوچار ہونا پڑا، کسی بھی فوج کے لیے یہ کتنا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ فوج اور حکومت آن بورڈ نہیں تھی، اور اس آپریشن میں انہوں نے اپنی فوج کو جھونک دیا، اور آپ اپنے پھر ڈیورنگ دا وار اپنے جنرلز ہٹا رہے ہیں. یہ ان کی فوج کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک رہا ہے؟ دیکھیے فوج تو لڑتی ہی کاز کے پیچھے ہے. اگر ہماری کاز جسٹیفائڈ نہ ہو تو کوئی فوج نہیں لڑتی. جب آپ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں کسی وار کو، اور اس کے پیچھے آپ کو یہ پتا ہو کہ کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج یا گین حاصل کر رہے ہیں، تو پھر فوج نہیں لڑ سکتی. بیکاز ہماری تو کاز ہی تو مین ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. جب مجھے پتا ہو ایز اے فائٹر پائلٹ کہ میرے ملک پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، اور میری سوورینٹی کو، ملک کی سالمیت کو، آنے والی نسل کے میرے مستقبل کو کوئی خطرہ ہے، تو یہ میری کاز اور ہوگی. جب مجھے یہ پتا ہو کہ اس وکٹری سے کوئی پولیٹیکل مائلیج کسی نے لینی ہے، تو بالکل آل ٹوگیدر میں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ڈیفرنسز بھی آئے تھے ان کی ملٹری کے اندر. ان کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف کو چند دن پہلے سیک کر دیا گیا تھا. شاید وہ ان کا یہی خیال تھا، اور خبریں یہی آئی تھی کہ انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا کہ آپ ایئر فورس کو اور ملٹری کو اس پہ نہ جھونکیں. لیکن ظاہر ہے پولیٹیکلی گورنمنٹ اگر کوئی موٹیویٹڈ اپنا ایجنڈا رکھتی ہے، تو اگر وہ نان کنفارمسٹ کوئی بھی ہو تو گورنمنٹ نہیں پسند کرتی. تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اگر دوسرا آن ٹاپ آف، دیکھیے ایک کریڈیبلٹی بہت ضروری ہوتا ہے. میں حیران اس ایئر فورس چیف پر بھی تھا، حالانکہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل ہے، لیکن انڈین ایئر فورس چیف دیکھیں 90 ڈیز کے بعد آئے تھے جنگ کے بعد تقریباً اگست میں، اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے 5-6 جہاز مارے ہیں. پھر 2 مہینے اور گزر گئے، یعنی ٹوٹل 5 مہینے گزر گئے. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے 10-12 مارے ہیں. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کس طرح کی ایئر فورس ہے جس کو 5 مہینے تک ہمارا کاؤنٹ ہی نہیں پتا. ثبوت تو بڑی بات کی بات ہے کہ ثبوت دیں گے کہ نہیں دیں گے. تو ہمارا کوئی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز اے فائٹر پائلٹ ہمارا اس دن کا اینڈ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم پیک اپ نہیں کر سکتے جب تک جو ہم نے مشن کیا ہوتا ہے، بومبنگ کی ہو، اسٹرافنگ کی ہو، فائرنگ کچھ کیا ہو، جب تک اس کی ڈی بریف نہ ہو جائے، لیسن ڈرا نہ ہو جائے، تب ہم گھر جاتے ہیں. تو یہ کون سی ایئر فورس ہے جس نے جنگ کے مشن میں 5 مہینے چھٹی کر. ہو گیا ہے چشتی صاحب یہ معلوم کرنا کہ کون سا جہاز گرا ہے، ظاہر سیریل نمبر کنفرمیشن تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. جی میں عرض کروں نا کہ میرے لیے بڑا آنر ہے کہ اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں میں نے تمام یہ ڈاکومنٹری کے ثبوت جیسے شوٹنگ کے لیے اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں آپریشن روم میں جا کر دیکھے.
اور مجھے کچھ دیر نہیں لگی جاننے میں، کیونکہ ریلیٹ کرنا تھا آپ نے اس سینسر کو، اس ان پٹ کو، اس پروف کو اور اس ثبوت کو آپس میں جب مرج کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ. تو میرے لیے اعزاز بھی تھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ ان کو کیوں اتنی مشکل پیش آئی کہ 5 مہینے تک وہ یہ ایویلیویٹ ہی نہیں کر پائے کہ انہوں نے پاکستان کا کیا نقصان پایا. اور آج سال گزر گیا تو آج تک نہ وہ فگر بتا سکے ہیں کہ پاکستان کا کیا نقصان کیا ہے، نہ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں. وہ اسی طریقے جیسے پہلگام کا ثبوت کوئی نہیں دیا انہوں نے. بالکل، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور یہ سر 2025 میں 6 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک مارکہ حق بنیان مرصوص. اس کے بعد جنگ کے کلیے کتنے تبدیل ہو گئے سر؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک پر تکیہ تھا، رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر تھا، رافیل تھا کیونکہ وہ فرانس کے جہازوں پر تھا، اسرائیل کے ڈرونز پر تھا، سب کو نیست و نابود کر دیا پاکستان نے اپنی قدرے نیو ٹیکنالوجی سے، جس کو ہم نے مطلب نیولی ایکسپیریمنٹ کیا تھا بیٹل فیلڈ کے اندر. جنگ کے کلیے کتنے تبدیل ہوئے ہیں آفٹر بنیان مرصوص؟ جی جنگ بہت سب سے زیادہ ٹرانسفارمیشن تو آلموسٹ آپ دیکھیں ہوائی جنگ میں ہی ہوئی ہے، کیونکہ ایئر پاور بہت ٹیکنالوجی انٹینس ہوتی ہے. اور ہم نے بھی جو کلیے بدلے تھے وہ پچھلے 4-5 سال میں ایکسٹینسولی ہم نے سائبر کمانڈ پر کام کیا، ایئر بورن ارلی وارننگ پر کام کیا، لوئٹرنگ منیشن، کلر ڈرون. تو یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ نیچر بدل چکے ہیں آلریڈی. ہماری پاک فضائیہ سے میں آپ کو لیڈ لے کے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم لون 78 سالوں سے دنیا میں جانتی تھی کہ ہمیں ایک ڈیفینسو اور ریئیکٹیو ایئر فورس ہے، یعنی ہمیں کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. اب یہ وہ ہماری ایئر فورس وہ نہیں رہی ہے، ہماری ایک ڈسرپٹیو ایئر فورس ہے، ہماری ایک انوائرمنٹ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے والی ہے، ہماری اب گیم چینجنگ ایئر فورس ہے. کیونکہ ہمارا وہ امپریشن انڈیا کو نہیں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی حملہ ہوگا ہم ریئیکٹ صرف کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے. ہم اوفینس بھی کریں گے اور ایک پروہیبٹیو جو پرائس ہے وہ امپوز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو آنے والی جنگیں ٹیکنالوجی انٹینس ہونی ہے. جو انفارمیشن پہلے گیدر کر لے گا، جیسے ہم نے رافیل کے بارے میں پہلے سے اکٹھا کیا، وہ جیتے گا. جو سپر امپوز کرے گا اپنے ڈیسیژن میں اور دشمن کو ڈیفینسو اور ریئیکٹیو موڈ میں کر دے گا، وہ جنگیں جیتے گا. اور چشتی صاحب میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ ایک ہے اٹیکر کو زیادہ اس کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے. اور ہم تو ظاہر ہے ہم تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اپنے کہتے ہیں نا دفاع کا حق جو ہے محفوظ رکھتے تھے، اس کے تحت ہم نے جواب دیا ہے. ہماری تیاری ان سے زیادہ تھی. میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے. دیکھیں ہم تو میں جب کیڈٹ بھرتی ہونے گیا تو سب سے جب ہماری رسالپور اکیڈمی میں ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا، آج بھی سچ ہے اتنے سالوں بعد بھی، اس میں لکھا ہوا تھا the more you sweat in peace the less you bleed in war. Very well said. جس کا مطلب کلیئر کٹ ہے کہ اگر آپ جنگ کے اندر کم نقصان اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر زمانہ امن کے اندر تیاری کریں. اور پاک فضائیہ کا میں ایک اور دلچسپ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے تو کہا نا، نیل چوہان صاحب CDS نے کہا انڈیا کے کہ ہم نے نقصان اٹھایا، پھر ہم نے جہاز گراؤنڈ کیے، پھر ہم نے نئے ٹیکٹکس ریوائز کیے اور پھر ہم نے کم بیک کیا. آپ کس طرح پاکستان ایئر فورس جیسی ہائیسٹ کمبیٹ ریڈی ایئر فورس کو آپ انگیج کرتے ہیں، پھر اپنی ایئر فورس کو گراؤنڈ کرتے ہیں، پھر ٹیکٹکس امپروو کرتے ہیں اور پھر کم بیک کرتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کی 4-5 نمبر کی ایئر فورس کو یہ کیسے افورڈ کر سکتی ہے؟ میں نے ڈاکومنٹس کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ میں اکثر ان بیسز پر جاتا رہا ہوں تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پائلٹس انڈس شیلڈ ایکسرسائز 2024 کا میں نام لے کر آپ کو بتاتا ہوں، 26 ملکوں نے حصہ لیا تھا. پاک فضائیہ کے 70 جہاز پارٹیسپیٹ کرتا میں بریفنگ ڈی بریفنگ میں دیکھتا تھا. تو جب میں یہ ہوا سارا واقعہ اور مجھے پتا لگا کہ 85 جہاز آئے تھے، 85 آئے تھے، تو میں نے وہ کوریلیٹ کیا اور ریکال کیا کہ پاک فضائیہ کے پائلٹ تو نارمل پیس ٹائم میں اس طرح کی جہازوں کی پریکٹس کرتے ہیں، اس لیے ان کو نہ کوئی شوق لگا الحمدللہ، نہ کوئی سرپرائز لگا. تو یہ بہت بڑا فرق تھا ٹریننگ ورسز ریئل وار لائک. کیونکہ ہم جس طرح ٹریننگ کرتے ہیں اسی طرح لڑتے ہیں، جس طرح لڑتے ہیں اسی طرح ٹریننگ کرتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ. اور کیا بات ہے جی ہماری افواج کی اور جوانوں کی، ہماری جو خیر تیاری تھی، کیونکہ ہمارے دشمن نے ایسی باتیں کہی ہوئی تھی، ایسی بھڑکیں ماری ہوئی تھی. ہماری تیاری پوری تھی. اور کہتے ہیں نا، جب میں یہاں پر شعر کہنا چاہوں گی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہی ہمارے سپاہیوں کی بات ہے. بالکل جی، یہی ہمارے سپاہیوں کی بات ہے. وی آر آلویز پریپیئرڈ. ہماری پریپیئرڈنیس پہ تو کوئی شک و شبہ کرے ہی نہ، کیونکہ ہم بہت عرصے سے تیار ہیں. اگر ہم پہ کوئی جنگ مسلط کرے گا، ہمارے ساتھ جاریت کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو جوابی منہ توڑ دیا جائے گا. ویسے وی آر اے پیس لونگ کنٹری، وی ڈونٹ وانٹ وار، وی ڈونٹ ایمفسائز آن وار. لیکن مودی
کو جب بھی مار پڑتی تھی نا مودی بخلا جاتا تھا, اور مودی ایسے جملے ایسے الفاظ کہتا تھا جس کا شاید اس کو خود کو لاجک نہیں پتا ہوتی تھی. اور رافیل کو تو اس نے پتہ نہیں کوئی ایسا ہوا بنایا ہوا تھا کہ آفٹر سوئفٹ ریٹارٹ کہ رافیل جب آ جائے گا تو انڈیا انٹچیبل ہو جائے گا. رافیل ایکچولی جو ان کا MiG 21 طیارہ گرا تھا جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد ہوا تھا, اس وقت انہوں نے کہا جی رافیل کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. یہ کمی ان کو محسوس ہم نے پھر دوبارہ سے کروا دی. اب وہ کچھ اور سوچیں کیونکہ رافیل تو ان کے کام نہیں آیا. رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا. رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور. دس ایج سو ویل کیونکہ رافیل کی کمی ہو گئی ہے ان کے ہاں. کاؤنٹ کریں تو نمبر 4 کم نکلیں گے. 4 رافیلز کی کمی ایک دفعہ پھر سے پاکستان نے مودی کو کروا دی ہے. گنتے جاؤ اور روتے جاؤ اور پھر گنتے جاؤ اور پھر روتے جاؤ. ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. اور جہاں ہم بھارت کے نقصان کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو ذرا کیوں نہ ان کے جو میڈیا کی ڈیمائس ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے ہی ظاہر ہے بھارتی میڈیا کی جو ایک کہتے ہیں نا بالکل کلاؤنری ہے اس کا تو ہم ذکر کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن جو انہوں نے گزشتہ سال کیا وہ تو تمام ہی انہوں نے کہتے ہیں نا حدیں کراس کر دی. اور اس میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہاں سے رپورٹنگ ہوتی رہی, کتنا جھوٹ بولا جاتا رہا. ظاہر ہے جب آپ کے پاس کچھ بتانے کا نہ ہو, سچ نہ ہو, تو پھر آپ جھوٹ ہی بولیں گے. اور جھوٹ کی بھی حد یہ تھی کہ بس اس کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ انہوں نے کہا جی لاہور پورٹ اس پر بھی اٹیک کر دیا ہے. اب اس کے بعد تو کیا ہی کہنے کو رہ جاتا ہے. لیکن ذرا سائم یہ بھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوا, رپورٹنگ کیسے شروع ہوئی تھی انڈیا. تو میں تو ویسے مجھے لگتا ہے کہ ایک بالی ووڈ مووی بننی چاہیے, دا فال آف انڈین میڈیا, اور اس کے اندر یہ سب چیزیں دکھانی چاہیے. یہ سٹارٹ کیسے ہوا؟ یہ سٹارٹ ایسے ہوا کہ ارنب, یہ چترا اور یہ گورو آریہ ٹائپ لوگ, یہ لوگ بیٹھے اپنے ٹھنڈے کمروں میں, ٹھنڈے اسٹوڈیوز میں, انہوں نے جنگوئزم شروع کر دیا, انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. اچھا یہ تو بیٹھے ہوئے تھے صرف بڑے چلنگ ماحول کے اندر اپنے اسٹوڈیوز کے اندر, لیکن جو آن گراؤنڈ رپورٹرز تھے ان کی کیا کیفیت تھی, ان بیچاروں کی کیا حالت تھی, وہ آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. پٹھانکوٹ ایئر بیس تے حملہ ہویا, دوسرے پاس جموں ایئر بیس تے حملہ ہویا. یہ پاکستان کی سائڈ سے ہے, دیکھیے گا اب ہمیں آواز سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. جو سیٹی بجاتا ہوا تیزی سے آتا ہے اور ہمارے قریب جوردار آواز کے ساتھ پھٹتا ہے, وہ پاکستان کی طرف سے پھینکا گیا, پونچھ پر پھینکا گیا. پٹھان ہمارا آگے جس کو ہم کہیں ایڈوانس ایئر بیس ہے, بہت ہے. انہوں نے ادھم پور میں کیا ہے, یہ کیا ہے سری نگر کے پاس میں کیا ہے, ونتی پور میں. سرسا کو آپ نے بتایا ایئر بیس ہے وہاں پر, اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے, اور تو وہ ڈرونز کے ساتھ ساتھ اپنی بڑی میزائل بھی داغ رہا تھا. پوری طرح سے دھماکوں کی جو آوازیں ہیں وہ راجوری, پونچھ کے ساتھ ساتھ جموں کے الگ الگ علاقوں میں یہاں پر سنائی دے رہی ہیں. The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. میں نے اتنی اینیمیشن کارٹون اس میں تو دیکھی ہے, مگر اس کے علاوہ میں نے اتنا اینیمیٹڈ سارا ان کا اسٹوڈیو تھا, کہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں, کہیں پہ خود وہ پلین میں سوار ہیں. لیکن رپورٹر جو ہے نا ایک بات کہہ گئے, کہتے ہیں جو گراؤنڈ رپورٹر ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سچ بول جاتے ہیں. انہوں نے بتایا جی جہاں اٹیک ہو رہے ہیں وہ تمام تر بھارت کے ملٹری ٹارگٹ سے, تو ہم نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو ہی نشانہ بنایا. ادھم پور کی بات کر رہے تھے, آدم پور کی بات کر رہے تھے, پٹھان کوٹ کی بات کر رہے تھے, تو انہی کو ہم نے نشانہ بنایا, سویلینز کو نہیں بنایا. جبکہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں ہمارے یہاں جو اٹیک کیا تھا معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. اور ان کی ایسی پٹائی ہوئی کہ ان کے رپورٹرز کو ہی پتہ چل گیا کہ جو سیٹی بجاتا ہوا آ کے زور سے پھٹتا ہے وہ پاکستان کی سائڈ سے آتا ہے. تو وہ ان کے جو رپورٹرز گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے رپورٹنگ کر رہے ہیں, جوردار دھماکہ, بالکل جو تیز آواز اس کی آتی ہے. اچھا جناب, اب یہ تو ہو گیا بنیانو مرصوص, ہم نے بھارت کو شکست دی, بھارت نے ہزیمت اٹھائی پوری دنیا کے سامنے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پوسٹ وار میں یہ ہوا کہ پاکستان نے ایک سفارتی وفد بنایا بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں. اس میں سارے ڈپلومیٹ سے, پاکستان کے ٹاپ ڈپلومیٹ اس کے اندر نیش تھی. اب اس سفارتی وفد نے کیا کیا, وہ سفارتی وفد پاکستان سے نکلا اور پوری دنیا میں جا کے
ڈوزیئرز کے ساتھ, شواہد کے ساتھ, انویسٹیگیٹو ساری ڈیٹیلز کے ساتھ ملکوں گئے اور جا کے میڈیا چینلز کو, سفارتی سطح پہ جو فارن افیئر کی جو فارن سارے ڈگنیٹریز تھیں ان سے جا کے ملے, ان کو بتایا کہ یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی تھی, یہ وہاں سندھ طاس معاہدے سے شروع ہوئی تھی, پھر پہلگام آیا, پھر انہوں نے سندور کیا, پھر اس کے جواب میں ہم نے بنیاد محسوس دیا. پورے انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا بلاول صاحب نے. امریکہ گئے, چین گئے, برطانیہ گئے, سعودی عرب گئے, ترکی, روس, ایران, ہر ملک میں گئے. اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ بھارت نے اپنا مشن پہلے شروع کر دیا تھا, باوجود اس کے کہ انہیں تاریخی ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا, پھر بھی ششی تھرور کی قیادت میں وہ لوگ یہ مشن لے کے گئے جو وہ بھی ناکام ہوا. تو پاکستان نے اس محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی. اسی پر بات کر لیتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب, بہت شکریہ. آج کے دن میں آپ سے اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہماری چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو, چاہے ہماری سویلین لیڈرشپ ہو, زبردست طریقے سے تمام تر سچویشن کو ہینڈل کیا اور کامیابی الحمدللہ ہمیں ملی. ہماری جو سفارتکاری ہے اس نے بھی دنیا میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا لوہا منوایا. تو یہ آپ بتائیے گا, اور اب دنیا پاکستان کے موقف کو سنجیدگی سے لیتی ہے, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ پاکستان نے مارکہ حق کے ذریعے دنیا میں اپنا ایک ایسا چہرہ پیش کیا ہے جو بہت زیادہ کریڈیبل ہے, پیسفل ہے, اور دنیا جو ہے اس کو سنجیدگی سے سننا چاہتی ہے. دیکھیں 3 بڑی باتیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس, کہ آپ نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے دانت کھٹے کیے, ان کی جو جارحیت تھی جو انہوں نے ہم پہ مسلط کی, اور نان ملٹری ٹارگٹس پہ انہوں نے حملے کیے, نان ملٹری ٹارگٹس پہ حملے کیے, جبکہ پاکستان نے جواب دیا تو ملٹری ٹارگٹس اور ان ملٹری ٹارگٹس پہ جہاں سے پاکستان پہ اٹیک آیا تھا. تو گویا پاکستان نے ایک ذمہ دار طاقت ہونے کا بھی مظاہرہ کیا, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سے دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ ایک دم سے اس کو بوسٹ ملا. پھر سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا اور سارے راستے کھلنے لگ گئے. دوسری جو بڑی بات ہوئی ہے کہ بھارت نے جو 2 دہائیوں سے زیادہ یعنی 9/11 کے بعد سے ایک ایسا دنیا پہ جھوٹ بول رکھا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے, حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی. خود بھارت پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے بھی کر رہا تھا, ٹارگٹ کلنگز بھی کر رہا تھا, لیکن دنیا میں یہ دھمایا ہوا تھا. تو یہ پہلگام کا واقعہ تھا 22 اپریل کا جس نے اس جھوٹ کو آشکار کیا, اور آپ نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا نے اور پاکستان سمیت سب نے مذمت تو کی, لیکن کسی ایک ملک نے بھی بھارت کے اس الزام کی تائید نہیں کی کہ یہ پاکستان نے کرایا. گویا اس کے بعد پھر کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا بھی تو بھارت کو جرت نہیں پڑی کہ اب وہ پاکستان پہ الزام لگائے, کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اب ٹیررزم والا جو جھوٹ ہے وہ نہیں چلے گا. یہ دوسرا بڑا میرے خیال کامیابی تھی. تیسری وہ جس کا آپ ابھی اپنے اس پروگرام کے شروع میں ابتدائیے میں ذکر کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کا میڈیا ایک جنگوئسٹک میڈیا بن گیا اور اس قسم کے نعرے بازی کی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سیاسی لیڈران نے بھی کچھ اسی قسم کے نعرے بازی کی کہ اس سے ایک تاثر ابھرا دنیا کے سامنے کہ بھائی یہ کس قسم کا ملک ہے, یہ تو بڑا غیر ذمہ دار ملک ہے جس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسے اسٹیٹ کرافٹ کرنی ہوتی ہے, کیسے چلنا ہوتا ہے. اور اس کے بڑا شارپ کنٹراسٹ تھا پاکستانی میڈیا کا جس نے ریسٹریٹ بھی دکھائی اور جس نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری سے ساری کوریج کی اور رپورٹنگ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قد کاٹ کرنے میں اس چیز نے بھی عمل کیا ہے کہ ہمارا میڈیا, ہمارے سیاسی لیڈران نے بڑی ذمہ داری سے اس وقت جو ہے وہ کوریج کی. تو اس کے بعد سے تو پھر ایک راستہ کھل گیا. آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے وفود گئے, پھر آپ یہ دیکھیں کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان شامل ہوا تاکہ غزہ کی جنگ رکوائی جا سکے. یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ ایک فریضہ تھا جو پاکستان نے سر انجام دیا, اچھا فریضہ. اور پھر آگے آپ یہ دیکھیں کہ ایران یو ایس وار میں جس طریقے سے ہم نے جنگ رکوانے میں, سیز فائر میں, اور اب ہم میڈیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ بھارت کو دیکھیں
تو وہ کنفیوز ہیں اس سارے پیریڈ میں نظر آ رہے ہیں. وہ مکس سگنلز دے رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم برکس میں شامل ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں ہیں, کبھی وہ چین کے ساتھ جھکنے چاہتے ہیں, کبھی روس کے ساتھ, کبھی امریکہ کے ساتھ, کبھی اسٹریٹجک اٹانومی میں سب کو ناراض کر دیتے ہیں. اور ہمارے جو پاکستان نے امن کے لیے کوشش کی اس کو دلالی سے انہوں نے تعبیر کیا. ایک لحاظ سے اپنے آپ کا اپنا اتنا قد نیچا کیا ہے بھارت نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پالیسی ایررز انہوں نے کیے ہیں کیا وہ یہی. اور اعزاز ابھی جو آپ نے ذکر کیا, ایک آن ڈیوٹی منسٹر آف اے کنٹری جے شنکر کی میں بات کروں جنہوں نے یہ بروکر کا لفظ استعمال کیا پاکستان کے لیے, اور انہوں نے بڑے غرور میں آ کے یہ جملہ بولا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی بھارت ارریلیونٹ ہے, آئسولیٹڈ ہے. پرسوں کی بات ہے, میں ان کے سارے جتنے بحری بری اور فضائی افواج کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ لٹرلی کاغذوں پہ لکھی ہوئی لائنیں ریڈ کر رہے تھے جو کہ ان کو ان کی سیاسی قیادت نے فیڈ کی تھی. لٹرلی پیپر ریڈنگ وہ کر رہے تھے. وہ ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی ایکسٹرا ایڈ کر سکے اس اسپیچ کے اندر, ڈیٹیلز کے اندر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بھارت آج آئسولیٹڈ ہے سر, اور یہ وہی بھارت ہے جس کا جو پرائم منسٹر ہے مودی, اس نے جا کے اسرائیل میں کہا تھا کہ اسرائیل ہمارا فادر لینڈ ہے اور بھارت مدر لینڈ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل جینوسائڈ کر رہا ہے غزہ کے اندر, اور وہ سب چیزیں بھی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ, اعزاز صاحب, واٹس نیکسٹ؟ بھارت تو ہر سال 2 سال بعد اپنی پٹائی کروانے آ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت دوبارہ کبھی جارحیتی کوشش کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں, ابھی فوری طور پر تو نہیں کر سکتا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ان کے آرم فورسز کی بات کی, وہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور وہ گیپس دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ان کی کمیاں تھیں اور اس کو وہ پورا کر رہے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح کی انٹرنیشنل انوائرمنٹ بن گئی ہے, اب بھارت کا وہ جھوٹ چلے گا نہیں. دیکھیں, پہلے تو وہ یہ کہتا تھا نا 2016 میں بھی, 2019 میں بھی, 2025 میں بھی, کہ پاکستان نے پاکستان کے اندر دہشت گردی اس لیے میں کر رہا ہوں. اب وہ کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے انٹرنیشنل کہ وہ فوری طور پر کر سکے. تاہم اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیار نہ رہیں. تیار اس لیے رہیں کہ جب اگلے الیکشنز آئیں گے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر الیکشن کیمپین میں پاکستان کے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھا کر مودی صاحب نے ووٹ جیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپریشن سندور دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشن سندور پاز نہیں ہوا, وہ اب شکل بدل گیا, یعنی پراکسیز کے ذریعے اب وہ جاری ہے, یعنی BLA کے ذریعے, PTP کے ذریعے افغانستان کے راستے وہ آپریشن جاری ہے. لیکن جو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2-3 سال تک آگے چلی گئی ہے, اور لیکن اس کے لیے تیاری آپ کو رکھنی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ ہماری آرم فورسز اس کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے. تو جناب یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں پر ہم لے رہے ہیں شارٹ بریک, اور شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو مارکہ حق بنیانی مرسوس کو 1 سال مکمل ہونے پر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن بھارت کی جو جنگی تیاریاں ہیں یا جو ان کا ایک ہیٹریٹ کا بیانیہ ہے وہ جاری و ساری ہے. اور جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے جب اعزاز صاحب بات کر رہے تھے تو وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بھارت پھر کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے, اس کی شکل, اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ الیکشن جب قریب آتے ہیں, نریندر مودی کو کوئی بیانیہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے ووٹ حاصل کر سکے. تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی جو مختلف ریاستیں ہیں وہاں پر انتخابات اور ضمنی الیکشن کا ایک ماحول ہے. بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق تامل ناڈو, مغربی بنگال, کیرالا, آسام سمیت کئی ریاستوں میں انتخابی عمل مکمل ہو گیا ہے, جبکہ کچھ جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر ضمنی انتخابات پر دوبارہ پولنگ کا سلسلہ جاری ہے. اب مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اندرونی اور جو سیاسی ہے دباؤ ہے, ان پر ایک پریشر ہے, وہ اس وقت انتخابی مہم کا بڑا حصہ ہے. دوسری جانب جو علاقائی سیکیورٹی ہے, جو ناکامیاں ہیں نریندر مودی کی, خاص طور پہ پاکستان کے ہاتھوں جو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا, وہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے مختلف بیانیے بنانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور جناب مودی کی کچھ لاجک لیس باتیں ہیں, کچھ ایسے بیانات ہیں جو کہ انتہائی مزاح کا خیز ہیں. جس طرح سے مودی نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو وہ رافیل والی بات کی, پھر اس کے بعد پاکستانی نوجوانوں کو للکارتا تھا, پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے بیانات مودی نے دیے. وہ چیزیں بہت ارریلیونٹ ہیں, اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم شاید ڈسکس بھی نہ کرتے, کیونکہ بھارت اتنا اس قدر ارریلیونٹ ہوا ہے. گفتگو کر لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. مسعود صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور بھارتی ہیٹریڈ
اور جو اسلاموفوبیا بھارت کے اندر انسٹل کر چکا ہے اور جس طریقے سے بھارت نے دہشت گردی کو اپنی ایک نیشنل پالیسی ٹائپ سچویشن بنا لی ہے. اب بھارتی جنگی جنون تو ان کے سر پہ سوار ہے نا بھارتیوں کے, مودی کے خاص طور پر ہوتے ہیں اس کی قیادت میں. الیکشن کے دوران مسلم دشمنی اور پاکستان مخالف بیانیاں مودی کا ایک روایتی ہتھیار ہے اور وہ اپنی کیمپیننگ اسی پہ کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کی جارحیتی کوشش کی جاتی ہے تھرو پراکسیز یا کسی اور سچویشن میں, کسی اور ڈومین میں, پاکستان کا جواب کتنا منہ توڑ, کتنا سخت ہوگا؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں بڑا کلیئر ہے اور پاکستان نے ایک بڑا واضح میسج دیا ہے. اینی فیوچر مس ایڈونچر اگینسٹ پاکستان, اور پاکستان نے کہا اٹ ول بی تھراٹڈ ود فل فورس, ود فل مائٹ کے ساتھ اس کو ہم رسپونڈ کریں گے. دیٹ ٹو ہم نے کہا قوم کی مدد سے افواج پاکستان اس کا ایک بھرپور جواب دے گی, وچ ول بی لیتھل اور ہوگا پینفل ہوگا. دس از ون تھنگ جو کلیئر کٹ پتا ہے. پھر وی ہیو کریٹڈ اے سرٹنٹی. جب ہم نے یہ واقعہ ہوا, ہم پہ حملہ ہوا, اس کے بعد جب ہم نے دفاع کیا, دین وی لانچ اوور ری پوسٹ. تو ان کو واضح بتایا کہ بھائی آپ جب ٹرائی کر رہے تھے, یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اے نیو نارمل, ہم نے کر دیا ہے, ہمارا یہ جواب ہوگا. سو دیٹ از ویری کلیئر. اور پھر ہم نے اس معرکہ حق اور بنیاد مرصوص میں یہ بھی اسٹیبلش کیا اے اسمالر فورس جو ہے, اور وہ جو اسٹریٹجک وہ پیرالائسس کریٹ کر سکتی ہے اگر وہ ٹیکنالوجی اور نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جائے. تو دیٹس وٹ ایکچولی وی ڈڈ ان معرکہ حق اور بنیاد مرصوص میں, جب ہم ملٹی ڈومین آپریشنس میں گئے اور انسٹیڈ آف جو ہماری روایتی ڈیٹرنس تھی یا رسپونڈ تھا دفاع کا, اس سے نکل کے ہم آ گئے ہیں. سو دیٹ از اوور کیپیبلٹی. اور ہم نے اس کو واضح طور پہ ایک میسیجنگ بھی کی. اور ابھی دیکھیں نا, کل جو 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی اور اس میں ایئر فورس کے اے وی ایم نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ مزید ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وقت آنے پہ دکھائیں گے. تو پاکستان بھرپور طریقے سے تیاریوں میں ہے. اگر کوئی ایسا مس ایڈونچر ہو, پھر ویسے بھی دیکھیں قرآن میں سورہ میرے خیال میں النساء میں ہے ٹیک یور پریکاشنز, کہ اس میں اپنی دفاع کریں اور حفاظت کے لیے ہر ممکن سٹیپس اٹھائیں. اور پھر یہ بھی ہے میک ریڈی یور اسٹرینتھ, سورہ انفال میں بھی ہے. تو پاکستان ہر لحاظ سے ہے. دیٹس وائی آپ دیکھیں جب یہ فاسٹ بریک آپریشن ہوا تھا تو ہماری اسسمنٹ تھی, ہم نے تیاریاں کر لی تھی. وہ ان کی ایزمپشن تھی اور ان کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم جائیں گے کریں گے اینڈ دے ول گیٹ اوے وتھ دس, اور اس کے بعد لمیٹڈ اسٹرائکس کریں گے, ایک نیو نارمل ہوگا. وہ ان کی بدقسمتی تھی. یہاں لیڈرشپ چینج تھی, یہاں پہ الگ تیاریاں ان کے لیے تھی. ذرا مسعود صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, مودی کا ہمیشہ سے ایک مسلم دشمنی پاکستان مخالف بیانیہ رہا, یہ ایک روایتی ہتھیار ہے اور اس مرتبہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے دوران یہی کیا جا رہا ہے. لیکن پہلگام, فالس فلیگ اور دوسرے جو اس طرح کے پاکستان پر بھونڈے الزامات لگا گئے ہیں, دنیا کے سامنے اب یہ حقائق آ گئے ہیں کہ سال گزر گیا, کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے, پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرتے ہیں, ان کے پاس ایکچوئل میں ثبوت کوئی ہوتا نہیں ہے. یہ جو بار بار اس طرح کے واقعات ہیں, پھر جس طریقے کی انہیں لاسٹ ایئر شکست ہوئی, ظاہر ہے ان کی انٹیلیجنس کی, سیکیورٹی کی, سب کی نظام کی کمزوری بھی ثابت کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے پر یہ الیکشن جیت پائیں گے؟ کیونکہ اب تو کانگریس بھی ان سے بہت سارے سوال پوچھتی ہے, اپوزیشن بھی ان سے بہت سوال پوچھتی ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی انڈیا میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سوسائٹی میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوتوائز کر دیا ہے سوسائٹی کو, سیفرونائزیشن ہے. ملٹری فورسز بھی آپ دیکھیں وہ سیاست میں بھی آگے ہیں اور وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم مودی جی کے فوج ہیں یا نیتا جی کے فوج ہیں, وہ کنسپٹ آیا ہے. اور ہم نے بظاہر دیکھا ہے ویسٹ بنگال کے ریسنٹ الیکشنز میں جو وہاں پہ حالات ہوئے ہیں, تو جو ایک ممتا بنرجی کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا, لیکن جس طریقے سے پروپیگیشن کیا گیا ہے اصل میں دیکھیں نا کہ الٹیمیٹلی جو روایتی جس طرح ہم کہتے ہیں نا ریٹرکس ہیں یا فریز جو یوز کرتے ہیں ٹو ون دی الیکشن, وہ ہے پاکستان اینڈ اسلام. اور جس آپ دیکھیں تضحیق آمیز مسلمانوں کا نام ایون یہ مودی خود لیتا ہے کہ یہ بڑے بچوں والے ہیں, یہ جو باہر سے انویڈرز ہیں, یہ سو ہیں یا کھٹمل کہتے ہیں, کوئی ماسکیٹو کہتا ہے, یہ راجناتھ سنگھ بات کرتا ہے, یہی امت شاہ کہتا ہے, آدتیہ یہ کہتا ہے. سو میرا خیال میں 7 کروڑ مسلمان ہیں, دیکھیں 18 کروڑ اندر انڈیا میں,
تو میرا خیال میں وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ کسی وقت دیکھیں گے آپ یہ مسلمان، سکھ، دلت جو ہیں، کرسچن، یہ مل کے کھڑے ہو جائیں گے. اور میرا خیال میں ویسے اوباما نے رائٹلی سیٹ کہ کرسٹیانا امان پور کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جس طریقے سے انڈیا ٹریٹ کر رہا ہے مائنارٹیز کو، مسلمس کو اینڈ کرسچنس کو، ہی سیٹ دیر ول بی پوائنٹ آف ٹائم وین انڈیا ول پٹ اے پارٹ، انڈیا ٹوٹ جائے گا. تو میرا خیال میں مودی نے انڈیا کو اس طرح وہ ایک لایا ہے، ایک آپ اس کو ہائپر نیشنلسٹ کر دیا ہے کہ اس کے لیے میرا خیال میں انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم تو مودی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا. ہم نے اپنی یہاں پہ سپریورٹی کنونشنل کیپیبلٹی سپریورٹی اسٹیبلش کی، ہم نے اپنی ایئر سپریورٹی اسٹیبلش کی. وہ انڈیا ایکسپوز ہوا کہ اٹ از نو مور سیکولر کنٹری، اٹ از اے ہندوتوا کنٹری ہے. کشمیر واپس دوبارہ سینٹر اسٹیج پہ آ گیا ہے. پاکستان کی ایئر فورس اپنے آپ کو منوا لیا ہے. انڈین میڈیا ایکسپوز ہوا ہے. تو میرا خیال میں بہت ساری چیزیں پاکستان ہمارا کام آسان کر دیا مسعود صاحب، اور بلکہ ہمیں تو متحد کر دیا اور ہمیں بنیاد محسوس بنا دیا. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. اور جب ہم مودی کی بات کر ہی رہے ہیں، ذکر اب کر ہی لیتے ہیں ریلیونٹ مودی کا، تو مودی کا یہ جو اس کا ایک بات تھی جو اس نے ایک بیانیہ بنایا تھا، ایک ذکر کیا تھا کہ پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا. تو پاکستان نے اور ہوائی فائرنگ کرنی تھی. پاکستان نے کیا کرنا تھا؟ آپ پاکستان پہ جنگ مسلط کریں گے، ہماری سرخ لکیروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، آپ بھی جارحیت کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ پھر آپ کو تو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ آپ پھر یہی بکھلاہٹ میں باتیں کرو گے کہ ہم پہ ہی حملہ کر دیا. اور یہ بیان انہوں نے جی کافی دنوں بعد دیا تھا. کافی دن تو وہ شوق میں رہے، کوئی ایک ورڈ بھی نہیں بول پا رہے تھے، اور جب ٹیلی ویژن پر آئے تو وہ حیران تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں. انہوں نے کہا جی پاکستان نے ہم پر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا. سنتے ہیں وہ کس طرح کہہ رہے تھے. پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. بھائی تو پاکستان نے کیا بلغاریہ پہ اٹیک کرنا تھا؟ مطلب آپ نے ہم پر اٹیک کیا تو جواب ہم ہی دیں گے نا آپ کو. کیا سمجھ رہے تھے؟ کس دنیا میں رہتے ہیں لوگ؟ ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک. اور حق ہے ہم، مارکہ حق ہیں ہم. کاش بھارت کی ایک خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش مئی کا مہینہ بھارتی کیلنڈر سے غائب ہی ہو جائے. اس مہینے میں جو بھارت نے ہزیمت اٹھائی پوری دنیا کے سامنے، چاہے وہ دفاعی صلاحیت کی ہزیمت ہو، چاہے وہ میڈیا کے لیول پہ ہو، چاہے وہ سفارتی ناکامیاں ہو، سب کچھ بھارت کو ایک ہی مہینے میں مل گیا. اب پاکستان سے بدترین اور ذلت امیز شکست پر بھارت کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان بھارت کو یہ شکست بھولنے نہیں دے گا. دن دن کے حساب سے گن کر اپنی کامیابیاں پاکستان بھارت کو یاد دلائے گا. اور اس سب میں جب پورا بنیاد محسوس ہو رہا تھا صدف، تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ہم نے ایک نیو وار اسٹریٹجی دیکھی، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی سوشل اسٹڈیز میں نہیں پڑھی ہوئی تھی. وہ تھی یہ سائبر وار، وہ تھی میم وار، سوشل میڈیا وار. ریلز پہ بیانیہ بن رہا ہے. پورا بھارت کا جو ڈیکیڈز آف نیریٹو تھا وہ شیٹرڈ ہوا، ہم نے دیکھا، کیونکہ سارا کچھ جھوٹ پر مبنی تھا. بڑا آسان تھا اسے ڈیبنک کرنا. تو بھارت کی اگر ہم سائبر دہشت گردی کی بات کریں، اس کا بھی ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اور یہاں پر بھی ہم نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. بھارت چاہ کر بھی کہتے ہیں نا اپنی یہ جو شکست کے نقوش ہیں، ہزیمت کے جو نقوش ہیں، انہیں مٹا نہیں سکتا ہے. تو ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اب بھارت کا غرور کیسے چکنا چور ہوا. اس حوالے سے رپورٹ. ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بھارت کا غرور چکنا چور. پاکستانی ہیکرز کا آپریشن سالار بھارت پر تگڑا وار. پاکستان نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بھارت کو بدترین مات دی اور اپنی برتری ثابت کر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بھارت کو عبرتناک شکست دی. پاکستانی ہیکرز نے بھارت کی سائبر دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کی 4 بڑی ویب سائٹس ہیک کر لی. پاکستان اور بھارت کے درمیان سائبر جنگ دراصل 7 مئی کو بھارتی جارحیت کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی. پہلے بھارتی ہیکرز نے پاکستان کی سرکاری ویب سائٹس کو نشانہ بنایا، جس پر پاکستانی سائبر سیکیورٹی نے مؤثر دفاعی حکمت عملی سے حکومتی ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ بنایا.
पाकिस्तान ने भारत को जहां फौजी मैदान में शिकस्त दी, वहीं उसके नाम निहाद साइबर सिक्योरिटी निजाम की खामियों का पोल भी दुनिया के सामने खोल दिया। तो ये तमाम तर सूरत हाल रही। जरा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अब्दुल कादिर साहब। थैंक यू सो मच कादिर साहब ज्वाइन करने के लिए। जरा हम बताएं, हमने तो हर मल्टी डोमेन ये जंग रही, हर फ्रंट पे हमने भारत को मात दी। साइबर वॉर, उसमें क्या पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल रही? क्योंकि उसके भी बड़े चर्चे हैं। भारत का पूरा रडार सिस्टम जो है वो जैम हो गया, उनको समझ नहीं आया, उनके प्लेइंग लॉक हो गए। ये जरा हमें बताइएगा। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आज का दिन सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरी कौम के लिए। अच्छा देखें, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होती थी ना पहले, वो बहरी, बर्री और फजाई होती थी। अब वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर खत्म हो गई है। अब इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का नाम आ गया है। इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का मतलब ये है कि पहले काइनेटिक और ट्रेडिशनल वॉरफेयर या कन्वेंशनल वॉरफेयर होती थी, अब साइबर और डिजिटल वॉरफेयर शामिल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बगैर खून बहाए दुनिया के किसी भी कोने से एक मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम कर सकता है अगर उसकी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल वॉरफेयर करने की सलाहियत अच्छी है। और ये हमने देख लिया है। इसका बहुत बड़ा प्रूफ है जो आप अपनी डॉक्यूमेंट्री में बता चुके हैं। क्योंकि देखें, एक साइबर वॉरफेयर के ज़रिए आप ये सोचें कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज किया जा सकता है। आप पूरा बैंकारी निज़ाम ख़त्म कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम ख़त्म कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का निज़ाम ख़त्म कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ख़त्म कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, डिफेंस सिस्टम, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तमाम ख़त्म कर दी जाती है। दूसरी बात कि जो साइबर वॉरफेयर के अंदर जो बड़ी चीज़ होती है और जो आपने अभी जिक्र भी किया कि प्रोपेगेंडा के ज़रिए आप ऐसा कन्वर्जन कर देते हैं, इस तरीके से लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर देते हैं कि उससे ही आप साइबर की जंग जीत जाते हैं। और ये इस वक्त सबसे क्रिटिकल यही सिचुएशन है जिसमें लास्ट ईयर पाकिस्तान को बहुत कहते हैं ना 10-fold सक्सेस मिली। अच्छा, हमने देखा कि जब ये बुनियानो मरसूस शुरू हुआ तो जो इनिशियल खबरें आई उसमें एक खबर ये भी आई जो कि बड़ी हाईलाइटेड खबर थी कि भारत ने पाकिस्तानी चैनल्स ब्लॉक कर दिए। मतलब वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर दिया था उन्होंने कि दूसरी तरफ की राय आए ना। उसमें हमारे न्यूज मीडिया चैनल्स भी थे, यूट्यूब चैनल्स भी थे, इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स थे, इंडिविजुअल सोशल मीडिया के, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिए। अच्छा, हमने जब साइबर ऑपरेशन सालार लॉन्च किया, हमने भी फिर इनकी वेबसाइट्स हैक की, हमने भी फिर इनका दिफाई निज़ाम मफलूज किया और साथ साथ हमने इनके बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल किया कुछ देर के लिए। ये जो सालार था इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? अच्छा देखिए, ऑपरेशन सालार, एक बात याद रखिएगा और हमें पता ही है, पाकिस्तान ना बहुत अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान जनरली ना खुद ऑफेंसिव नहीं होता, इनिशिएट नहीं करता, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ कोई कुछ करे तो पाकिस्तान अपना वार भरपूर करता है। ये बात तो बिल्कुल श्योर है क्योंकि रेजिलियंसी हमारी बहुत स्ट्रांग है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ये जो एक दुनिया की साइबर में टर्मिनोलॉजी कहलाती है वो कहलाती है ऊडा। ऊडा मीन्स के ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड देन एक्ट। ये वर्ल्ड बेस्ट मेथोडोलॉजी है जो पूरी दुनिया यूज़ करती है। पाकिस्तान के डिफेंस निज़ाम ने इसको यूज़ किया। इसकी वजह से ये हुआ कि पहले तो देखें, ये जो कहा जाता है ना पाकिस्तान के निज़ाम को मफलूज किया, वो मफलूज सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और ये इल्यूजन है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि दुनिया के मीडिया ने क्या बताया, हमें तो उस पर देखना चाहिए ना। हम तो चलें, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मीडियाज़ की बात करें तो डिफरेंट है। दुनिया तो न्यूट्रल है ना, उसने भी यही चीज़ बताई है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उनके पावर ग्रिड्स को डाउन किया, किस तरीके से उनके मल्टीपल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन किया, और वो भी सिर्फ रिटेलिएशन में। वो सिर्फ इसलिए जो मैंने आपको बताया कि ऊडा मेथोडोलॉजी के तहत के देखें आप हमारी चीज़ के ऊपर ना आए। और इसीलिए साइबर वॉरफेयर इज़ वेरी क्रिटिकल कि जहां आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी स्ट्रांग होता है और आपकी प्रोटेक्शन भी स्ट्रांग होती है। तो कादिर साहब, फिर हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये जो साइबर वॉर है ये ही अब ज़्यादा खतरनाक ही साबित हो सकती है। अब जदीद तरीके और प्रोटोकॉल्स क्या हैं वैसे? अच्छा देखें, ये तो 10 मई 2025 का वाक़या है ना, और उसके बाद 5 मई 6 मई से शुरू हुआ, और उसके बाद अब तो जो इसराइल ईरान वाली जंग हुई है और इसके दौरान अभी जो दुनिया में ये साइबर वॉरफेयर है, आप इमेजिन करें कि वो तो इससे ज़्यादा 10-fold हो चुकी है। ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन शुरू हो गई है। अच्छा। आपको कोई ट्रिगर करने की सिस्टम के जरिए वेपनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ऑटोमेटेड वेपनाइजेशन है।
AI اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ وہ ماس سرویلنس کرنے لگی ہے. کین یو امیجن کہ AI ماس سرویلنس کر لیتی ہے؟ تو جو یہ وارفیئر ہوئی ہے اور ہمیں اندازہ ہی ہے کہ کس طریقے سے 20 ٹائمز کم ڈیفنس کے میکینزم والی کنٹری نے اپنے 30 ٹائمز بڑے ڈیفنس والے میکینزم کو بھی سبوتاج کیا ہے، جو ابھی ہم ریسنٹ واقعات میں دیکھ رہے ہیں. ریسنٹلی دیکھیں یوکرین رشیا کی جنگ بھی سائبر وارفیئر کی جنگ ہے. پاکستان نے 77 جہاں تک میری نالج ہے، دیکھیں میں خود لا انفورسمنٹ سے ڈائریکٹ نہیں ہوں تو میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر کریٹیکل نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ریسنٹ انفارمیشن ہے پاکستان نے 77 ڈرونز کو نیوٹرلائز کیا. وہ ڈرون کوئی ہاتھ سے بیٹھ کے کسی ہمارے پرسنل نے بیٹھ کے کیا ہوگا، اس کے پیچھے سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل سیکورٹی موجود ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس میکینزم میں جو سب سے زیادہ امپرووڈ آیا ہے، اور کل سدھو صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے ہمارے PF کے، کہ پاکستان نے لاسٹ 10 ایئر میں اپنی جو ٹیکنالوجی کو گورن کیا ہے، ٹیکنالوجی کو انفورس کیا ہے اپنے لا انفورسمنٹ کے ساتھ، وہ بہت ایکسپونینشیل. یہی میرا اگلا سوال بھی ہے کہ ہمارے جو سائبر ایکسپرٹس تھے، جو ہیکرز تھے، انہوں نے کس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا؟ obviously کانفیڈینشیل چیزیں تو آپ سے نہیں پوچھیں گے، لیکن وہ کیا پروٹوکالز تھے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو اتنا جلدی اتنے کم وقت میں جدت کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کیا؟ اچھا دیکھیں، پاکستان اگر میں دیکھوں نا، یہ تو پوری دنیا مان چکی ہے کہ پاکستان از ون آف دا لیڈنگ اینڈ موسٹ ٹیلنٹڈ کنٹری. تو جو ٹیلنٹڈ کنٹری ہے تو ٹیلنٹڈ ڈیفنس بھی ہوگا، ٹیلنٹڈ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں گے، ٹیلنٹڈ میڈیا بھی ہوگا اور سب کچھ ہے. تو پاکستان نے جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا کہ دیکھیں پاکستان نے لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور وارفیئر کی چیزوں کو خود انجسٹ کیا اپنے پاس. ایک میکینزم کہلاتا ہے سائبر سیکورٹی میں وچ از کالڈ ایڈوانس ریکونائزنس. پاکستان نے ایڈوانس ریکونائزنس میں نا آپ یہ سمجھیں بہت عبور حاصل کر لیا. اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ملینز آف ڈیٹا پوائنٹس ہیں. یہ ملینز آف ڈیٹا پوائنٹس کے ذریعے پاکستان نے اس کے اوپر یہ سب سے بڑا عبور حاصل کیا جس کو پوری دنیا نے مانا. بڑے بڑے میں بتاؤں کہ عربین، US، CNN، BBC سب نے ان پوائنٹس کے ذریعے آپ ٹروپ انالیسس کر سکتے ہو، آپ ملٹری انالیسس کر سکتے ہو، آپ ماس سرویلنس کر سکتے ہو، آپ کسی کو جانے کی CCTV مانیٹرنگ کر سکتے ہو، آپ فیشیل ریکگنیشن کر سکتے ہو. کین یو امیجن کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کس دشمن کے ایک ایک قدم، ایک ایک اسٹیپ کو خود مانیٹر کر سکتے ہو اینڈ دین تھواٹ کر سکتے ہو. جب تک آپ نہیں دیکھ سکتے اور جب تک آپ ریزیلینٹ نہیں ہوگے آپ ڈیفینسو میکینزم یوز نہیں کر سکتے. بالکل، تھینک یو سو مچ قادر صاحب، بہت شکریہ. بڑے اچھے سے آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال کو سمجھایا. تو جی ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن ورلڈ ہے، تو کیا ہی کہنے. لیکن یہاں پر اگر میں روایتی میڈیا یعنی ٹیلی ویژن کی کوریج کی بھی بات کروں تو ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں ایک ایسے موقع پر رپورٹنگ کرنے کا موقع ملا جب ہماری فوج، ہماری قوم جو ہے وہ شانہ بشانہ لڑ رہی تھی. تو ہم نے بھی اس میں جو اپنا ایک کہتے ہیں نا حصہ ڈالنے کی کوشش کی. اس کو جب DGISP آیا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. تو یہ کہتے ہیں نا بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ہمیں اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم حقائق رپورٹ کر رہے تھے. ہم بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ تمام تر چیزوں کو، ہر چیز کو پہلے ویریفائی کرتے تھے، اس کے بعد آپ تک خبر پہنچاتے تھے. تو ARY نیوز بھی اس جنگ کے دوران تھرو آؤٹ لائیو ٹرانسمیشن ہماری جاری رہی. لمحہ بہ لمحہ ہم آپ کو باخبر رکھتے رہے. اور جس طریقے سے کوریج ہوئی، جس طریقے سے وار کے بارے میں بتایا گیا، لیکن جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ہر چیز کے بارے میں پہلے ہم کنفرم کرتے تھے مختلف ذرائع سے، اوتھینٹک ذرائع سے، سورسز سے، اس کے بعد ہم آپ تک کی خبر پہنچاتے. اچھا جناب، ARY نیوز پہ چلتی رہی خصوصی ٹرانسمیشن بنیاد مرصوص کے نام سے اور عوام کو سچ دکھایا گیا. خاص طور پر ARY نیوز کے معروف اینکر وسیم بادامی نے اپنے پرجوش انداز میں قوم کے دلوں کو گرما دیا، لہو گرما دیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ پاکستانی میڈیا کے پاس نا ایک شعر ہے، اور وہ شعر الحمدللہ ہمارے پاس ARY نیوز پہ ہے، جن کو ہم تب باہر نکالتے ہیں جب ملکی دفاع کے اوپر کوئی بات آئے یا جب میڈیا محاذ سنبھالنا ہو. وہ شعر آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بھی ہیں، ان کو مدعو کیا اپنے پروگرام میں، ان سے بات بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تقریب سے خطاب کریں، تو آپ کو ذرا وہ سنوا کے پھر واپس آتے ہیں. چھوٹی سی بریک لے کے ہم واپس آئیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اسٹے دیئر ود اس. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. اور ہماری جب بھی ہم دیکھتے ہیں ملک کی یکجہتی اور ملک کی محبت کی بات کرتے ہیں، حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملی نغمے اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو اس جنگ میں بھی
ان ملی نغموں نے اہم رول پلے کیا تو آج اس کا ذکر نہ ہو اور ملی نغمے نہ سنے تو ایسا کیسے ہو سکتا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اچھی شاعری اور دلکش آواز ملی نغمے نہ صرف جذبات کو تازگی بخشتے ہیں بلکہ دلوں میں وطن سے محبت اور قربانی کا جو جذبہ ہے اس کو مزید مضبوط کرتے تقویت دیتے. تو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں our very own گلوکار خرم اقبال صاحب. بہت شکریہ with his guitarist and team. Thank you very much for taking out time for our program. Thank you very much. آپ اپنے جذبات جو کہ بنیان و مرصوص میں آپ کے تھے ایز اے پاکستانی, ان کی عکاسی میں آپ سے کہوں گا کر کے دکھائیں, لیکن گائکی کے ذریعے. بالکل بالکل, ہماری آرم فورسز پہ ہمیں فخر ہے اور یہ ہماری طرف سے ایک کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں. میں نے خود ایک نغمہ لکھا تھا اور میں نے کمپوز بھی اس کو کیا تھا, ان کو شفقت امانت علی صاحب نے گایا تھا. تو اٹس کالڈ وردی. میں آپ کو سناتا ہوں. اس وطن کے ہم رکھوالے, یہ وردی شان ہماری. اس وطن کے ہم رکھوالے, یہ وردی شان ہماری. سرحدوں کی حفاظت فلک تک کرے, سرحدوں کی حفاظت فلک تک کرے. یہ دھرتی جان ہماری, اس وطن کے ہم رکھوالے, یہ دھرتی جان ہماری ہے. ماں بہنوں کی ہم کو دعائیں, جب بھی ہم آسمانوں پہ جائیں. ماں بہنوں کی ہم کو دعائیں, جب بھی ہم آسمانوں پہ جائیں. ہم کو دیکھیں یوں ان کی نگاہیں, جیسے دیتی ہو ہم کو صدا. کامیابی مقدر تمہارا بنے, کامیابی مقدر تمہارا بنے. یہی رب سے گرے کیا کہیں اس وطن کے ہم رکھوالے, یہ وردی شان. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہنے. آپ نے تو یہ ذکر چھیڑ ہی دیا ہے, تو ظاہر ہے آپ نے کہا کہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں یہ سانگ, تو بھائی ہمارے جو پوری قوم کا بھی جو جذبہ ہے, جو اس جیت کا جو ہم جشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا اس جذبے کو بھی اگر ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں کوئی سانگ. بالکل کریں گے. وہ ہم اپنے جوانوں کے لیے ایک اور بہت ہی فیمس, آپ نے پہلے سنا ہوگا میڈم نور جہاں کا ایک ترانہ ہے, اے وطن کے سجیلے جوان, اے وطن کے سجیلے جوان, میرے نغمے تمہارے لیے, میرے نغمے تمہارے لیے. اے وطن کے سجیلے جوان, سرفروشی ہے ایمان تمہارا, جرتوں کے پرستار ہو تم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک بوس دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں, اے شجاعت, اے شجاعت کے زندہ نشانوں, میرے نغمے تمہارے لیے, میرے نغمے تمہارے لیے. اے وطن کے
सजीले जवानों। क्या ही बात है, क्या इस सॉन्ग की क्या बात है, आपने बड़ा खूबसूरत गाया, मैडम ने जो गाया था उसकी तो क्या ही बात है। तो हमारे मिली नगमे मैं कहती हूँ क्या इसका कोई कहते हैं ना मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं हमारे नगमों का, हमारे तरानों का, हमारी शायरी का। जब आप लिख रहे थे, जब भी आपने इससे पहले अपना एक तराना सुनाया नगमा, जब आप वो लिख रहे थे क्या कैफियत थी, क्या जज्बात थे आपके? बेसिकली अल्फाज जो होते हैं वो जज्बात को ही रिप्रेजेंट पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इतना फख्र महसूस करते हैं और इतना प्राउड फील करते हैं कि यार, और उसमें उनके ऊपर लिखना ये बड़ी सादत की बात है कि यार आप एक कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं, तो उस कैफियत को लफ्ज़ों में लेकर आना इट्स अ ब्लेसिंग। और बहुत मज़ा आया मुझे वो लिखने में, और प्योरली अपने जज्बात को मैंने जो है वो अल्फाजों में लिखा। क्या बात है। आपका एक और भी नगमा है जो कि आपने हमारे फिजाओं के मुहाफिजों के लिए डेडिकेट किया था, लिखा था हमारे शाहीनों के लिए। माय ओन कंपोजिशन, और उसको एसके खलील साहब ने लिखा है। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आप जरा वो हमें अपना लास्टली अगर सुनाना चाहें, सो इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर। तो जनाब हमारे शाहीनों के लिए, हमारी फिजाओं के मुहाफिजों के लिए, सेकंड टू नन जिन्हें कहा जाता है, और हमारी फिजाओं के मुहाफिज, इनके लिए गाना डेडिकेटेड ओवरऑल पूरी कौम के लिए, पूरी हमारी मुसल्लह अफवाज, तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए। जी खुदा, और हमारी तरफ से इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।